सूरज और सूरज का रुकना, सूरज का आगे पीछे दाएं बाएं हो जाना, रिवर्स हो जाना, फ्रीज़ हो जाना, इन सब वाक़यात के हवाले से सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान अरशद और मैं हूँ लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। इस वक्त मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप हैं मोहम्मद ज़ीशान अरशद पर, यहाँ पर मैं ज़्यादातर जो कंटेंट बनाता हूँ रिलीजन के हवाले से होता है, रिलीजन्स, गॉड्स एंड मैरिकल्स एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ़। और स्पेशली मेरे टारगेट ऑडियंस होते हैं गैर मुस्लिम, ठीक है, चूँकि वो लोग डिसबिलीवर्स ऑफ अल्लाह हैं, दे आर डिसबिलीवर्स ऑफ इस्लाम, दे आर डिसबिलीवर्स एंड स्पेशली दे आर वर्शिपर ऑफ फॉल्स गॉड्स, और स्पेशली वो लोग, वो जो एथिस्ट हैं। तो मैं इन सब के हवाले से इन लोगों के जो घटिया इल्ज़ामात होते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, उनको काउंटर करता हूँ, इनको चैलेंजेस करता हूँ अल्लाह के फ़ضल से। और इनके ख़िलाफ़ मुझे अल्लाह ने बहुत मदद की है अपने मैरिकल्स के थ्रू, निशानियों के थ्रू, और मेरे लिए उसने ऐसी ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर की हैं 21वीं सदी में, सिर्फ़ इसलिए कि मैंने इन कुफ़ार के ख़िलाफ़, इन काफिरों के ख़िलाफ़, इन गुस्ताखों के ख़िलाफ़ अल्लाह के फ़ضल से, अल्लाह की मदद से कदम उठाया। उसने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और मुझे काफ़ी आगे तक पहुँचाया। डिस्पाइट दिस फैक्ट कि मैं आई वॉज अ हार्ड कोर गेमर, वो मुझे गेमिंग की इंडस्ट्री से यहाँ पर लेकर आया। और जब उस वक्त लाया जबकि मेरा एक प्लान था, मैं पाकिस्तान की साइड पर उर्दू ज़बान में वर्चुअल रियलिटी के ऊपर इन्फ्लुएंसर बनने जा रहा था। ये तब की बात है। मेरा इरादा कुछ और था, अल्लाह का इरादा कुछ और था। मुझे उसके प्लान का, इरादों का नहीं पता था। अब समझ में आता है कि उसके इरादों में कुछ और वजह थी, मेरे इरादे उसके इरादों के सामने कुछ नहीं कर सके। वर्चुअल रियलिटी में इन्फ्लुएंसर बनने का सबब क्या था? यही कि मैं वर्चुअल रियलिटी के हवाले से लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, अपग्रेड करूंगा कि किस तरह एक इंसान हेडसेट पहनता है और एक हेडसेट पहनकर एक नई दुनिया के अंदर पहुंच जाता है, और फिर वहां पे जाके वो किस तरह से एक्सेस करता है, इसी वर्ल्ड में रहते हुए डिफरेंट वर्ल्ड्स को एक्सपीरियंस करता है, और उसमें एक्चुअली रूहानियत के हवाले से क्या असबाक हैं, क्या सबक हैं, क्या लेसन्स हैं, किस तरह उससे रूहानियत को समझा जा सकता है, किस तरह उससे गेमिंग के थ्रू रूहानियत को समझने में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है बनिस्बत इस बात के कि कोई लेक्चर के थ्रू रूहानियत को सिखा रहा हो या समझा रहा हो, और उस बात से हट के कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ें पढ़ रहा हो जिससे कोई मैरिकल्स हो रहे हो या हीलिंग्स हो रही हो, कुछ और हो, वो एक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जिस पे आपने शायद सुना भी हो, अल्लाह ने कुरान में भी इस हवाले से बताया भी है कि अगर इस कुरान के थ्रू पहाड़ चला दिए जाएँ या मुर्दे ज़िंदा मुर्दे ज़िंदा हो जाए, ठीक है, तो इस कुरान से बहरहाल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा हो जाता है, लेकिन कुरान में स्पेसिफिकली मेरे इल्म में नहीं कि उसने कोई ऐसा वर्स रखा हुआ है कि जी हो सकता है रखा हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन कि जी उसको पढ़ेंगे तो पहाड़ चलना शुरू हो जाएंगे या उसको पढ़ेंगे तो मुर्दे खड़े होकर निकल जाएंगे कब्रों से। लेकिन रूहानियत क्या चीज़ है, साइंस क्या चीज़ है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, वर्चुअल रियलिटी का दौर है, बल्कि वीआर तो बहुत पुराना हो चुका। अब तो एआई के अंदर इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि आर्टिफिशियल ह्यूमंस बैठ के बात कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया हुआ भी इंसान बैठ के बात कर रहा हो तो इतना रियल है वो अब कि आप उसमें भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर वो परफेक्टली डिज़ाइन है, आप ये नहीं पकड़ सकते कि वो कंप्यूटर से बना हुआ इंसान है या असल बना हुआ इंसान बैठा है, यानी अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है या कंप्यूटर मशीनों का बनाया हुआ इंसान है। और मशीनों का मतलब जब आएगा तो मतलब ये कि इंसानों के हाथ की बनाई हुई मशीन है और फिर उन मशीनों से तैयार हुआ वो इंसान, जिसको एआई ह्यूमन कहते हैं। सो अब तो ये हो रहा है, फ़ोटो इतनी रियलिस्टिक आती हैं, इतना सब कुछ हो रहा है एडवांसमेंट कि अगर वो लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, आईटी का नहीं पता, इंडस्ट्री का नहीं पता, वीआर का नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी का नहीं पता, गेमिंग का नहीं पता, फिर इस्लाम का नहीं पता, कुरान का नहीं पता, हदीस का नहीं पता, और उन्हें कोई एक्सपीरियंसिस नहीं हो, उनके लिए तो एक हुआ दुनिया है ये। उनका तो दाल भी नहीं गलने वाली यहाँ पर, उनके तो सरों से ऐसे गुजरेंगी ये सारी चीज़ें। सो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत इतनी नॉलेज हो, कॉमन सेंस आपका काम करता हो कि आप एक आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो, और बाकी अपने शुगल में, मशगूलों में के अंदर रिलीजियस डिबेट्स, बहस मुबाहिसा कर लिया फ़िरक़ों में जाके, सोशल मीडिया पे, फेसबुक ग्रुपों में, इधर उधर, कभी एथिस्ट के साथ, कभी फ़िरका परस्तों के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, लेकिन आप सच्चाई की तलाश में हो। यार सच है क्या? ये जो सुनाया जाता है जी कि वो सूरज मुल्तान में जी शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या था जी, सूरज सवा नेज़े पे आया या ये हुआ या वो नीचे आ गया था और गर्म हो गया था, ये वाक़या सच्चाई है झूठा है? या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जो है वो सूरज रुका था या दोबारा से तुलू हो गया था, मतलब क्या हुआ था?
یا حضرت علی کے لیے سورج واپس ریورس ہوا تھا عصر کے ٹائم یا نہیں ہوا تھا. اب یہاں پر بہت بڑا گیم ہے. اگر تو آپ وہی بات میں نے کہا نا, آپ کی آئی ٹی انڈسٹری سے نالج ہوگی تو آپ سمجھیں گے, تھوڑا بہت آپ کو گیمنگ کا بھی پتا ہو تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا. آپ نے اگر ویڈیو گیمس کھیلے ڈیفینیٹلی کھیلے ہوں گے, میرے کانٹینٹ ہی اس پہ جا رہا ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جس گیم کے اندر کسی کو ایکسس حاصل ہو جائے کسی چیز پر, یا کوئی ہیک حاصل کر لے, جیسے گیم تو بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں لائف میں, لیکن جس کو اس گیم کے چیٹ کوڈ یا ہیکنگ کے حوالے سے کوئی سافٹ ویئر مل جائے, اسپیشل ایکسس مل جائے, وہ کام کر سکتا ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا. چاہے گیم کھیلنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہوں, لیکن وہ ایک بندہ جس نے اس ہیک کو حاصل کر لیا یا اس چیٹ کوڈ کو حاصل کر گیا, وہ ہیک کر جائے گا, وہ کام کر لے گا جو دوسرے کر نہیں سکیں گے, اور وہ انجوائے کرے گا جس نے ہیک کر لیا ہو, کیونکہ اس نے ہیک کر لیا, اس نے اچیو کر لیا. وہ اپنی کوشش میں اس پہ لگا ہوا تھا کہ میں نے اس کے حوالے سے چیٹ کوڈ ڈھونڈنا ہے اور ہیکنگ ڈھونڈنی ہے اور میں کر جاؤں گا, اور اس کو جب مل جاتا ہے وہ کر جاتا ہے. اب دوسری بات یہ کہ اگر وہ جس نے گیم کو ڈیزائن کیا ہو, جس نے گیم کی ورلڈ کو کریٹ کیا ہوتا ہے, ڈیزائن کیا ہوتا ہے, وہ جو پروگرامر اور ڈیزائنرز ہوتے ہیں اس وقت ڈیفینیٹلی ٹیمیں کام کرتی ہیں, لیکن انڈیویجول انڈی ڈیولپرز بھی ہوتے ہیں جو اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی گیمز کریٹ کرتے ہیں. میں نے بھی گیمز کریٹ کیے ہوئے, آئی نو تھوڑا بہت گیمنگ کے حوالے سے کہ جو وہ گیمز میں آبجیکٹ کیسے بنتے ہیں, پھر اس کو کس طرح سے وہ پروگرامنگ سیٹ کرنی ہوتی ہے, پھر وہ کریکٹر چلتے ہیں. تو جو بناتا ہے, جو کریٹ کرتا ہے کسی چیز کو اس کے حوالے سے ایکسیس ہوتا ہے, اسے اس گیم کی پوری میکینک کے بارے میں ایکسیس ہوتا ہے, وہ پورے گیم کے بیہائنڈ دا سین ایک چیز کو جانتا ہے, اور وہ جب چاہے اپنے گیم میں کہیں پہ بھی چیز کو چینج کر سکتا ہے. اور اگر وہ شاید وہ ایسے ایکسیس چھپا سکتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بتا دے اور وہ اس کو یوز کرے تو وہ گیم میں وہ فائدے اٹھا لے گا جو دوسرا نہیں اٹھا سکتا, ڈیپینڈ کہ وہ گیم والا اس کو بتا دے, ٹھیک ہے. لیکن ود ان دا گیم جو کریکٹرز ہوتے ہیں سب کے سب, وہ تو اپنا گیم پلے ہی کریں گے نا. اب گیم ڈیزائنر کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ اس کے پاس ایکسیس ہوتا ہے کوڈ کا. پوری یونیورس ڈیزائن بائی اللہ, ٹھیک ہے. اس نے اس کو کیسے کریٹ کیا, کس مائنڈ سیٹ سے اس نے پروگرامنگ سیٹ کی ہے پوری, کس طرح اس نے یونیورس کو تیار کیا ہے, کس طرح اس نے بلینز آف گلیکسیز اور یہ سب سیٹ اپ کیے ہیں کہ وہ اکیلے اس نے یہ سب کچھ کر لیا. زمین بھی سجا دی, پہاڑ بھی لگا دیے, سمندر کا پانی, درخت, اناج, درج, پرند, اور اس کے بعد پورے عرش اور فرش اور یہ بلینز آف گلیکسیز آسمان وغیرہ بنا کے, پھر وہ جنات کا بھی بادشاہ ہے, فرشتوں کا بھی بادشاہ ہے, چرند پرند کا بادشاہ, درندوں کا بادشاہ, پتہ نہیں کتنوں کا وہ بادشاہ ہے, اور اکیلا سب کو چلا رہا ہے. ملینز آف بلینز آف مخلوقات کی باتیں ایک وقت میں وہ سنتا ہے, ایک ہی وقت میں پروسیس کر کے واپس ان کو جواب بھی دے رہا ہے, ان کے معاملات بھی دیکھ رہا ہے, ان کو ان کے جنت جہنم کے معاملات بھی چل رہے ہیں جی, برتھ کے اور موت کے پیدائش بھی واقعات بھی چل رہے ہیں. اتنی بڑی کائنات کا شہنشاہ, مطلب زمین, اگر آپ سائنس پڑھنے والوں کے حساب سے سنیں اور ان کی فوٹوز کو دیکھیں گلیکسیز وغیرہ کی, آپ کو لگے گا زمین جیسے کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ از, مطلب ایگزسٹنس کی تو کوئی لمٹ نہیں. تو یار جو اتنی بڑی اتنا بڑا شہنشاہ, اتنی بڑی کائنات کا, یہ زمین اگر معمولی سی کوئی حیثیت رکھتی ہے, تو اس پوری زمین پر بھی اگر کسی کو اس نے ایکسس دے دیا ہو, لیٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ, ان سائنس کی تصویروں اور ڈیفینیشنوں کے مطابق جو ایکسپرٹس نے شیئر کی ہوئی ہیں, اگر اس کے مطابق زمین ذرہ برابر بھی نہیں ہے, تو اس ذرہ برابر بھی نہ ہونے والی زمین پر اگر کسی انسان کو اللہ واحد القہار نے, المتکبر نے پوری زمین پر ایکسس دے دیا ہو کسی بات کا کہ وہ جو چاہے کر سکے اللہ کے حکم سے, تو اس نے اچھمبے کی بات کیا ہے, اس میں اتنی حیرت کی بات کیا ہے. اس چیز کی وجہ سے وہ کوئی پوری کائنات کا بادشاہ تھوڑی ہو گیا وہ انسان, اس معمولی سے ذرے پہ کھیل رہا ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں, اس لیے دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے, ٹھیک ہے. ایسی کئی اربوں دنیا ہیں, اس کو ہر انسان کو سونے میں نیند کے بعد مل جاتی ہیں جہاں وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اور پھر آ جاتا ہے آنکھ کھول کے, وہ کہتا ہے یہ اصل دنیا ہے. نہ اصل دنیا وہ خواب والی ہوتی ہے, نہ اصل دنیا یہ یہاں والی ہوتی ہے ایکچولی. سو اس طرح کی ورلڈ کو جب آپ سمجھ لیں گے کہ یہ ریلمز جو ہیں ورلڈس کے, دیز آر لائک ناٹ ایز یو اسیوم ایز یو سی, ان کے اندر ایکسیس کوئی کر سکتا ہے, اگر پوری کائنات میں کہیں بھی تصرف کر سکتا ہے وہ تو اللہ ہے, ٹھیک ہے. اس لیول پہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا انسان, لیکن اگر وہ کسی انسان کو ایکسیس دے دے کسی حد تک, تو وہ انسان بھی کر سکتا ہے اللہ کے دی ہوئی پرمیشن کی وجہ سے. اور اللہ نے ایسا ماضی میں کیا ہے. کیسے کیا ہے, اس پر آپ کو قرآن میں مل جائیں گی باتیں, کیسے, جہاں پہ شک کی گنجائش نہیں, کیونکہ قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے, 100% ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ ایکسیس دیا تھا کہ وہ ہوا کو استعمال کر سکتے تھے. اللہ نے ہوا ان کے انڈر کر دی تھی, ان کو دے دی تھی, ہوا کے اوپر اختیار دے دیا تھا انہیں کہ یوز اٹ. تو وہ ہوا کو ایک حکم دیتے تھے, ہوا پر وہ سفر کرتے تھے, ہوا میں اڑتے ہوئے جاتے تھے, ہوا پہ پرواز, ہوا ان کو لے کے جاتی تھی, جہاں ان کو جانا ہے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی. اب کیوں دیا اللہ نے, کیا دیا, اس کو ابھی اس ڈیٹیل کو چھوڑے, لیکن یہ
100% ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑتے تھے. ہے کوئی انسان دنیا کے اندر آج فزیکل ورلڈ میں جو اپنے اکیلے نہیں اپنے پورے گھر سمیت ہوا میں اڑ رہا ہو, اس کے چرند پرند درند بھی ہوا میں اڑ رہے ہوں, اس کی آرمی بھی ہوا میں اڑ رہی ہے. مطلب کوئی ایسا حکمرانی ہے اس وقت جو اس کا محل اور اس کی آرمی اور اس کے آفیسر تو پولیس والے اور وکلا اور ججز وغیرہ, وہ جب اس کے محل میں بیٹھے ہوں سب کے سب اڑتے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہو, یا اس کا کوئی بہت بڑا تخت ہو عالی شان؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. ہاں ایک مثال آپ کو مل جائے گی اس کی, وہ دیکھو اللہ کے فضل سے کیا, ہاں آپ کو جہاز ملے گا. اتنا بڑا جہاز کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب وہ ہوا میں اڑنا شروع ہوتا ہے تو ہوائی جہاز کا جو پائلٹ ہوتا ہے وہ سب کو لے کے چلا جاتا ہے اپنے ساتھ. تو جہاں جاتا ہے کہ وہ جاتا ہے پہنچا دیتا ہے. پیٹرول لگتا ہے, جہاز کی مرمت ہوتی ہے, پنکھے لگتے ہیں, سب کچھ لگتا ہے اس پہ. مطلب وہ فزیکل چیزوں کو یوز کرتا ہے. تو وہ اس علم کے تحت یہ جہاز بنتے ہیں جو کہ لوگوں نے حاصل کر لیا اتنا علم. لیکن یہ علم نہیں ہے کسی کے پاس اس ایکسس کا کہ وہ ہوا کو حکم دے تو ہوا اس کو پورا سب کو اٹھا کے لے جائے. تو حضرت سلیمان کو یہ ایکسس ملا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یقین نہیں, قرآن میں آپ خود اسٹڈی کر لیں, سرچ کریں, آپ کو مل جائیں گے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تو وہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایسا ہو جاتا تھا جیسے سافٹ کوئی چیز. پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا یہ عالم کہ جنات ان کے خادم تھے, جنات ان کی نوکری, جنات ان کے غلام تھے. وہ جنات سے کام لیتے تھے, وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. اب آپ سوچیں گے یار اس کا سورج سے کیا تعلق, سورج سے کیا لینا دینا, ادھر بھی آتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی جو واقعہ ہوا تھا بڑا اسپیشل ایونٹ تھا. جب انہیں تخت بلقیس منگوانا تھا, تخت بلقیس کو پورا فزیکل, وہ اتنا بڑا تخت, اتنے سارے اس پہ وہ اس کے سوار ہوتے تھے اس ملکہ کے, وہ پورے تخت کو جو لانا تھا, تو یار حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ اختیار نہیں تھا اس چیز کا کہ وہ تخت کو لے آتے. انہوں نے اپنے دربار میں پوچھا تھا اس حوالے سے, وہ تخت منگوانا تھا ان کو, انہیں ضرورت تھی. انہوں نے پوچھا تھا اپنے دربار میں جناتوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے درباری, کون لے کر آئے گا وہ تخت. تو ایک عفریت کھڑا ہوا جنوں میں سے جو تھا, عفریت نے پھر بتایا کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے دربار, یہ کھڑے ہونے سے پہلے, دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اتنی طاقت ہے, اتنی اختیار ہے, قدرت ہے مجھے. اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا. اور تخت سامنے تھا, نہ کوئی وظیفہ, نہ کوئی چلا, نہ کوئی بہت دیر تک کوئی ہولی ورسز کی ریسائٹنگ. اتنی بات ہے کہ اس نے بولا اور سامنے تخت تھا. یہ کون سا علم تھا؟ اب اگر ہم اس چیز پر اس کو ایک بنیاد بنا لیں عقل کو, کہ ہم عقل سے یہ فیصلہ کریں گے کہ واقعات سچے ہوتے تھے یا جھوٹے ہوتے تھے عقل سے, تو یہ واقعہ عقل کے خلاف ہے. عقل تو کیا سائنس کے بھی خلاف ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مشہور ہے کہ چاند کے انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا, زمین پہ کھڑے کھڑے آسمان کی طرف اشارہ کیا, تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور الگ الگ ہو گیا. پورا فزیکل پلانٹ ہوا میں 2 ٹکڑوں میں ہو گیا. دنیا میں ہے کوئی انسان آج 21ویں صدی میں کہ وہ انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے فزیکل پلانٹ کے, چاند چھوڑو سورج کے کسی اور پلانٹ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اور دور دور ہو جائے, پھر واپس آ کے وہ مل بھی جائے. اگر نہیں تو کیا اس بنیاد پہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میریکل کا انکار کریں؟ کیونکہ آج 21ویں صدی میں کوئی نہیں کر سکتا ایسا. مجھے بتائیں ذرا, لاجک کو یوز کریں, کامن سینس کو یوز کریں یہاں پر. پھر میں آتا ہوں ادھر ڈس بلیورس کی طرف. ڈس بلیونگ ہوتی کیا ہے, ڈس بلیور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کیا ہے, کسی کی جہالت اور تکبر اور بغض کو دکھا رہا ہوتا ہے ڈس بلیونگ مائنڈ سیٹ. اگر وہ کسی حکمت کے تحت بات نہ کر رہا ہو, مثال کے طور پہ جیسے کہ میں جب سورج کے حوالے سے دیگر کچھ ویڈیوز بناتا ہوں, انہیں بنائی ہیں میں نے, اس پر میں نے طنزیہ بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں کہ جب لوگ نیچر کو دیکھ کر, کھلی آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر, میریکلس کو دیکھ کے, جیسے کہ اللہ اپنے نام لکھ کے دکھا رہا ہے بادلوں کے ذریعے, اللہ اپنے ناموں کو لے کر آ رہا ہے بادلوں کے ذریعے سامنے, اور وہ آگ کے اندر اپنے نام لکھ کے دکھا رہا ہے, چرند پرند پہ لکھ کے دکھا رہا ہے, پرندوں پہ, پھولوں پہ اور چیزوں پہ دکھا رہا ہے, اور ان کے اپنے نام بلوا رہا ہے. اگر اس کو دیکھ کر کوئی آنکھوں سے دیکھ کے نہیں مان رہا, نیچر کو دیکھ کے نہیں مان رہا, اور کہہ رہا ہے نہیں میں سائنس ریویو ہی مانوں گا, سائنس پیئر ریویو ہی مانوں گا, اور کسی میڈیا پہ ہی آئے تو مانوں گا, جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے سورج کو نہیں مان رہا, بادلوں کو نہیں مانتا, درخت کو نہیں مانتا, تو ایسے جاہلوں کے لیے وہ چیزیں ہیں کہ پھر تم لوگ کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ جب ناسا سے یا کسی اور اداروں سے تصویریں آتی ہیں تو ان کو مان لو, یا ان کی ویڈیو فوٹیجز آتی ہیں تو ان کو مان لو. کیوں مان لو؟ پھر ہم نے بھی جا کے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, انہوں نے ڈیلیور کیا تو ہم کیوں مان لیں؟ مطلب میں کیوں مانوں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میری اس آرگومنٹ میں, اس لاجک کے حساب سے میں ایسی باتیں کرتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے میں کس جگہ پہ, کس پوائنٹ پہ, کس وجہ سے کون سی بات کرتا ہوں. اگرچہ
कुछ चीज़ों पे मुझसे गलती भी हो जाती है और हुई है, ठीक है, मैं उसमें सीखता रहता हूँ, मेरी आदत है पढ़ना लिखना, मैं सीखता हूँ, खुद को अपग्रेड कर लेता हूँ अल्लाह के फजल से। राय जो मेरे फॉल्स बिलीफ होते हैं साइंस या किसी और चीज़ पे, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ और नई चीज़ को अडॉप्ट कर लेता हूँ। और यही होना चाहिए किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं है, सभी सीख रहे हैं। तो और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लेकिन अब यहाँ पर डिसबिलीवर माइंडसेट में इंसान क्या करता है, इसी वजह से मैं समझता हूँ डिसबिलीवर माइंडसेट वो ये करता है कि वो पहले जिस चीज़ पे उसने अपना अकीदा बना लिया, बिलीव कर लिया कि नहीं जो मैंने पढ़ लिया बस यही 100% है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो जो कुछ उसके अगेंस्ट पे जब आता है और वाकई में रियल भी आता है, वो कहता है कि नहीं ये झूठ है, और अच्छा वो उसको देखता भी नहीं है, गौर भी नहीं करता, स्टडी भी नहीं करता, वॉच भी नहीं करता, सुनता भी नहीं, कहता नहीं जी अरे झूठ है, फ्रॉड है, उसका बिहेवियर नोट कर लेना, अबे भाई ऐसा ही होता है सब कुछ, छोड़ बे, अबे टॉपिक ड्रामा है, झूठ बोल रहा है, अब बकवास है, ये नोट करना, उसके बिहेवियर को स्टडी करना। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको तो बड़ी आसानी से ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा कोई भी क्या कर रहा होता है, वो डिसबिलीफ माइंडसेट में बैठा है, वो नहीं मानना चाहता, अंदर से ही नहीं मानना चाहता। आप लाख उसके सामने तारीफ़ें कर लें, वीडियो फुटेज सामने रख के, असली वीडियो फुटेज और सबूत भी रख देंगे ना, किसी साइंटिस्ट के पीयर रिव्यू भी रख दें, वो सब देखेगा अबे हटा भाई ये सब झूठ है, ड्रामा है, टॉपिक ड्रामा है, कुछ नहीं होता, पता लग जाता है। सो अब आते हैं बैक टू द पॉइंट, सूरज पर। सूरज के हवाले से जो वाक़यात है माजी के अंदर कि हज़रत बिलाल और हज़रत अली और इन दो का इस हवाले से स्पेशली कि जी उनके दौर में सूरज रुका नहीं या वापस नहीं आया। जब आप सुनेंगे उन लोगों से इस हवाले से जो डिसबिलीवर्स ऑफ औलिया अल्लाह हैं और डिसबिलीवर्स ऑफ मैरिकल्स, तो वो नहीं है, क्योंकि वो कुरान वाले मैरिकल्स तो मानते हैं, कुरान के अलावा के सारे मैरिकल्स का इनकार करते फिरते रहते हैं, बहुत सारों का, सिवाय इसके कि वो सही हदीस की बात हो। तो वो कहते हैं नहीं जी अगर कोई भी वाक़या है, जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुर्दा ज़िंदा कर दिया, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है ना वो जी उनकी मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, या आग में चले गए, तो इस तरह के वाक़यात झूठे हैं। और शम्स तबरेज़ के वक्त में अगर सूरज गर्म हो गया और मुल्तान में इतनी गर्मी बढ़ गई तो वो भी झूठ है। ये सब कुछ वो कहते हैं, किस बुनियाद पे कहते हैं? वो कहते हैं ये बात उनकी अकल के ख़िलाफ़ है, ये बात हो ही नहीं सकती। तो मुझे बता दो ना, सूरज कैसे टुकड़े हो सकता है, सूरज चाँद कैसे टुकड़े हो सकता है, समंदर कैसे टुकड़े हो सकता है, आग में इंसान जाके बेअसर कैसे हो सकता है जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इस अकल की बुनियाद पर लिया जाए तो फिर तो सबका इनकार करना पड़ेगा। लेकिन वो कुरान पर जब बात आती है तो उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कुछ कहने की, क्योंकि अगर वो पब्लिक लेवल पर, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मशहूर भी हैं, अगर वो पब्लिक लेवल पे ये कहेंगे कि जी कुरान में लिखी हुई बातें झूठी हैं और चूँकि ये अकल के ख़िलाफ़ है, तो इस बात पे तो वो ख़ुद भी काफिर हो जाएंगे जब कुरान का इनकार करेंगे, और पब्लिक अलग उनको जूते मारेगी, क्योंकि कुरान के ऊपर जब वो करेंगे तो फिर डिफेंड कैसे करेंगे, वो तो खुद को मुसलमान कहते हैं ना। इस वजह से इस आड़ में वो मुस्लिम भी बनते हैं, कुरान और हदीस भी पकड़ते हैं, लेकिन साथ में जो औलिया अल्लाह की किताब जो वाक़यात हैं या किताब है उस पर वो इसलिए खुल के बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है इस पर कहने पे आवाम उनको इस तरह से फतवा नहीं देगी, यानी कुफर का फतवा नहीं पड़ जाएगा। वो कहेंगे जी किताबों की बातें ये तो सब झूठ है, देखो कुरान में तो ये है और किताब में तो ये है। वो कंपैरिजन करवाते हैं, फाइट करवाते हैं कुरान की और किताबों की। इस वजह से लोगों को ये लगता है, जाहिलों को ऐसा लगता है बहुत सारों को कि वो जो कुरान को पकड़ के बैठा हुआ वो वाकई में सच कह रहा है। ऐसा नहीं होता, अंधे बहरे बन के आयात पे नहीं गिरना होता, अपनी अकल को भी यूज़ करना पड़ता है। वो बात कहने वाला क्या रहा है और क्या रहा है, तो इसको भी समझना होता है। अब आ जाएं जनाब, क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा माजी में? हम 21वीं सदी में बैठ के 1400 साल पहले के जो वाक़यात किताब में लिखे हुए दर्ज हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हुआ होगा कि सूरज रुक गया हो या सूरज वापस रिवर्स हो गया हो? और भी बहुत कुछ है। या सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई हो और जी इतनी बढ़ गई हो कि मुल्तान में लोग जलने लगे हों, यानी बहुत गर्मी की शिद्दत बढ़ गई हो और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को कुछ हुआ ही ना हो। ये है मुमकिन। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बिहाफ पे ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये 100% मुमकिन है। क्या कि माजी में बेशक ये मुमकिन है, लाजमी नहीं कि हर चीज़ कुरान में हो। अगर सिर्फ कुरान में ही देख के आपको मानना होगा और बाकी सबको डिनाई करना है तो फिर तो साइंस की बहुत सारी वो थ्योरी जो फैक्ट्स बन चुके, प्रूवन फैक्ट्स हैं, अब उसको फिर आप डिनाई करेंगे, कहेंगे जी कुरान में तो कहीं इसका फार्मूला इस तरह से नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक फजूल किस्म का क्राइटेरिया है मैरिकल्स को जज करने का, ठीक है, कि जी वो चूँकि अगर कुरान में लिखी नहीं है तो इसलिए किसी के साथ पेश नहीं आ सकता। ये अल्लाह को लिमिटेड करने वाली गुस्ताखी है।
ایک بادشاہ کو جو سنتا جاگتا جیتا ہے، جو سوتا بھی نہیں ہے، ہر وقت اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے. کتنے ہی بندوں کے ساتھ وہ ایسے ایسے واقعات کرتا ہے کہ وہ عقل ان کی دنگ رہ جاتی ہے. ان کی زندگی کے اندر ایسے ایسے واقعات کرتا ہے، میریکل ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ سنتا ہے، وہ بات چیت کرتا ہے، رسپانس کرتا ہے، پریئر کا رسپانس کرتا ہے. وہ باتیں کرنے والا خدا ہے. وہ اپنی مخلوق سے گفتگو کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ خوابوں کے تھرو کرتا ہے. اور اس کے کون کون سے طریقے آپ کو کیا پتہ؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نہیں ہے؟ آپ نے کبھی پڑھا کیا تھا؟ خضر علیہ السلام سے کون بات کرتا تھا؟ کیسے بات کرتے تھے اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے، خضر علیہ السلام سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے ڈائریکٹ 1 to 1 کنورسیشن کا شرف ان کو دیا. تو خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم کیسے سکھایا تھا؟ علم لدنی جو ان کو حاصل تھا. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے تو 3 واقعات پہ بھی صبر نہیں کر سکے اور ان کو الگ ہونا پڑ گیا. دونوں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ ہو گئے، صبر نہیں کر سکے. وہ یہ کیوں کیا؟ بچہ کیوں قتل کر دیا؟ یہ کیوں کر دیا؟ کیوں؟ وہ جو کام کر رہے تھے وہ ان کی شریعت کے خلاف نظر آ رہے تھے انہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شریعت کے خلاف عمل جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ایسے ایسے پراسرار قسم کے بندے زمین پہ ہوتے ہیں، آج بھی ہیں. وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے سے ملے تھے صرف. پتہ نہیں حضرت خضر علیہ السلام جیسے اور کون کتنے بندے ہوں گے زمین پہ اس ٹائم بھی، اور آج کتنے ہوں گے آپ کو کیا پتہ. تو اللہ کس طریقے سے کس سے بات کرتا ہے، اس کو کیا دیتا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے تو سسٹم الگ ہی ہیں. باقی رہ گئی نبوت اس نے بند کر دی، ختم کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبوت ان کے بعد اب کسی کو نہیں ملنے والی. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن الہام، کشف اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. جن کو ملی ہیں. بہت سے تو اپنے آپ کو لاتے ہی نہیں پبلک میں. پبلک پھر ان کو پیچھے پڑ جائے گی، ہمیں فائدہ دنیاوی فائدہ دو، وہ ان سے اپنے فائدے کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے. تو بہرحال یہ واقعات کے حوالے سے میرے پرسنل ایکسپیرینسز میں بالکل آیا. جولائی 2021 کا مہینہ، جولائی 2021 میں لاہور شہر تپ رہا تھا، اتنا تپ رہا تھا کہ اس کی جولائی 2021 کے اینڈ پہ پتہ لگا تھا اس حوالے سے کہ جی انٹرنیشنل سائنٹسٹ کی جو رپورٹیں آئی ہیں وہاں سے، جو میڈیا رپورٹس آئیں اس پہ بتایا گیا کہ جولائی 2021 کا مہینہ واز دا ہاٹیسٹ منتھ ایور. ٹھیک ہے، اتنا ریکارڈ منتھ تھا وہ گرمی کا. پوری دنیا کے اندر گلوبل لیول پر گرمی بڑھی تھی. ٹھیک ہو گیا، یہ دماغ میں رکھنا. وہاں سورج کی تو ملتان شہر کی بات ہے نا، کتنا بڑا تھا. اب وہ واقعہ کس سے ریلیٹڈ تھا یا یہ سمجھ لو. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کیا کرتا ہے. اللہ کے معاملات کو نہیں جان سکتا کوئی. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پہ جو الزام لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ میں 21ویں صدی میں موجود ہوں، جیتا جاگتا انسان ہوں، کیمرے کے دور میں ہوں، کیمرے پہ ہی بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اور میں خود بات کر رہا ہوں. میری کتاب میں نہیں لکھا یہ واقعہ، میں خود سنا رہا ہوں. میں تو واقعہ سنا رہا ہوں. کہاں شکل سے کوئی ولی اللہ نظر آتا ہوں، میں کوئی پیر نظر آتا ہوں، فقیر نظر آتا ہوں، کوئی عالم نظر آتا ہوں؟ بتاؤ مجھے. سیدھا سادہ سا انسان نظر آتا ہوں نا. ہاں الحمدللہ، مسلم مین آف اسلام بائی دا مرسی آف اللہ. میں یہ بتاتا ہوں کہ شمس تبریز کے اس واقعات پہ جو اعتراض کرتے ہیں کیونکہ کتاب میں لکھا ہے، تو میرے ساتھ یہ واقعہ میرے ساتھ تعلق رکھتا تھا. اٹ واز دا ایونٹ ریلیٹڈ ٹو می بائی دا مرسی آف اللہ. پورے دنیا کے اندر گلوبل لیول پر سورج کی گرمی کو اللہ نے بڑھایا، تپش کا مزہ چکھایا دنیا بھر کے انسانوں کو، ان کی اوقات دکھائی. جو ڈسبلیور تھے، جو انکاری تھے اور جو بہت کچھ کر رہے تھے، وقت گزر گیا. اس جولائی 2021 کے اندر پھر اللہ نے میرے ساتھ جو معاملات کیے الہامی طور پر، ٹھیک ہے، اس کے بعد لاہور شہر پر محکمہ موسمیات کے جو کلیمز تھے، دعوے تھے گرمی کے حوالے سے کہ گرمی رہے گی، اگلے 2 دن بھی گرمی رہے گی اور یہ رہے گا وہ رہے گا، اور تپش بھی بڑھتی جا رہی تھی. تب میں نے سوشل میڈیا پر آ کر ایک اعلان کیا تھا، ریٹن میں پورا میسج لکھا تھا، تحریری طور پہ لکھا تھا فیس بک کی پروفائل پر، اور اس کے ساتھ میں نے اٹیچمنٹ کی تھی اس وقت کے ایک انفلوئنسر کی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو بہت اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے بہت ساری چیزوں میں وہ بندہ ٹھیک بھی ہے، لیکن ڈس بلیور آف اولیاء اللہ اور گستاخ اولیاء ہے. اس لیے تھوڑا سا رسپیکٹ بھی دے کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت مجھے ابھی سمجھانا ہے، آپ کو بتانا ہے. پھر میں زبان میری پھسلے گی تو وہ سننے میں عجیب لگے گا. تو میں نے اس کو رکھتے ہوئے اس ایک ویڈیو میں جس میں اس نے طنز کیا تھا بارش برسانے کے حوالے سے،
ताना दिया था उसने औलिया अल्लाह पर, बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी को स्टेक पे लगाने के उसने क्लेम्स किए थे, बातें कही थी। मैंने उसके ख़िलाफ़ पर पोस्ट लिखी थी, वीडियोस अटैच किए थे और सोशल मीडिया पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे पोस्ट किया था। और उसके बाद अल्लाह ने अपने फजल से, अपने हुक्म से लाहौर शहर का मौसम 12 घंटों के अंदर पलट दिया। महकमा मौसमियात के दावों की धज्जियाँ बिखेर दी, मौसम पलट गया। उनकी समझ में ही नहीं आया लाहौर शहर में हुआ क्या है। हवाएं चलना शुरू हो गई, आंधी तूफान आना शुरू हो गया। क्या हुआ था, सारे वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, चैनल्स पे मौजूद हैं। मुंह के फायर नहीं कर रहा बैठ के, बता रहा हूँ 21वीं सदी में हूँ, कैमरों के दौर में। और सूरज ग्लोबल वर्ल्ड पर, ग्लोबल लेवल पर इतनी गर्मी फैला रहा था। इस लेवल के गर्मी के बावजूद और लाहौर शहर में तपिश के बावजूद और उस शहर का मौसम जब पलट रहा था, उस दौरान पर अल्लाह ने मुझे छत के ऊपर जब मैं गया हुआ था, उसने मुझे इम्यूनिटी का एक्सपीरियंस कराया। सूरज की तपिश बढ़ी हुई थी और मुझ पर सूरज की गर्मी से रत्ती बराबर, ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मुझे ठंडा ठंडा फील हो रहा था सारा मौसम। लेकिन लाहौर शहर और दुनिया के अंदर सूरज से गर्मी का मज़ा चख रहे थे लोग। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। मैं तो वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था उस दौरान पे, इसलिए वो सारे मंजर वीडियो फुटेजेस पे आए और मैं जो स्पीकिंग कर रहा था वो भी आई। फीलिंग्स नहीं आ सकती किसी को, डेफिनेटली फीलिंग्स तो मेरी हिस्सा है क्योंकि मैं तो उस वर्ल्ड में था, मुझे अल्लाह ने एक्सपीरियंस करवाया, ऐसे मुमकिन है। इसी तरीके से सूरज का वाक़यात बता रहा हूँ, सूरज से रिलेटेड और अल्लाह के हुक्म से होता है क्या। वो तो पूरा महीना हमारे कल डेमोस्ट्रेट किया अल्लाह ने, पूरा महीना। और क्या क्या हुआ वो तो छोड़ो, अभी सूरज पे फोकस करना है। दूसरा वाक़या, एक दफ़ा मैं छत पे बैठा था और ये भी मुझे यहाँ तक याद है, जुलाई 2021 की ही बात है। उन्हीं वाक़यात में एक सीरीज़ चल रही थी, मुसलसल पे दर पे इवेंट्स चल रहे थे हमारे कल्स के, अल्लाह के हुक्म से। इसलिए कहता हूँ एक महीने तक कोई भी अल्लाह के वली अल्लाह का दुश्मन और गुस्ताख एक महीने तक हमारे कल डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकता अपने शहर पर, जिस तरह से अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया। ये काम दुनिया के सारे डिसबिलीवर्स के लिए नामुमकिन हो चुका, हमेशा के लिए, चाहे वो औलिया अल्लाह के डिसबिलीवर हों, सहाबा के डिसबिलीवर हों, या अंबिया के डिसबिलीवर हों, या अल्लाह के डिसबिलीवर हों। ये डिसबिलीवर्स के लिए नामुमकिन है एक महीने तक हमारे कल डेमोस्ट्रेट करना, जिस तरह अल्लाह ने मुझसे काम लिया और मैंने जो एफर्ट्स दिए और अल्लाह ने मदद की। ये अल्लाह का ख़ास फजल था पूरे महीने का। उस महीने में एक दिन में छत पे बैठा था और मैंने कैमरा ऑन किया, पूरा आसमान ढका हुआ था बादलों से, सुरमई बादल भी थे और ऐसा ढका हुआ था, सूरज सामने भी नहीं था। और उस दौरान कैमरा ऑन किया, 10 मिनट का मेरा डुअल कैमरा होता है, ठीक है। अभी तो मैं डुअल पे नहीं हूँ, मेरी डुअल कैमरे की वीडियो फुटेज अगर आप देख लें मोहम्मद ज़ीशान नशर चैनल पे आपको दिख जाएगा। मेरे डुअल की जो फुल लिमिट होती है वो 10 मिनट की होती है। मैंने उसे ऑन कर दिया, बैठ गया, कैमरा ऑन किया और मैं खुद कलामी शुरू हो गया अल्लाह से बातचीत करने की। अल्लाह कैमरा तो ऑन है, ठीक है। 10 मिनट तो पूरे बहुत दूर की बात है, 5 मिनट 7 मिनट के अंदर दैट वॉज अ वेरी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन एवर जो मैंने एक्सपीरियंस की। तब मुझे थोड़ा सा लगा मे भी इत्तफाक हुआ या नहीं हुआ, मुझे भी इसको यकीन बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा कि वाकई में ये हमारे कल था। मिनटों के अंदर अल्लाह ने सूरज की गर्मी को इतना बढ़ाया कि मिनट्स के अंदर मैं 7 मैक्सिमम 5 से 7 मिनट गुजरे होंगे मुश्किल से। मंजर पूरा रिवर्स हो चुका था, सूरज सामने था, बादल साफ़ हो चुके थे, काफ़ी हद तक सफ़ेदा हो चुका था, सूरज के सामने से बादल गायब हो चुके थे और दूर दूर तक ऐसा था जैसे यहाँ पे वो सुरमई और ठंडा और मौसम था ही नहीं, गर्मी तपिश वाला मौसम हो गया। इतनी गर्मी बढ़ा दी थी, इतनी तपिश, सूरज की गर्मी को अल्लाह ने सूरज की हीट को इंक्रीज किया और रैपिडली चेंज किया। विद इन 5-7 मिनट्स में मंजर पूरे लाहौर शहर का तब्दील मेरी आंखों के सामने और कैमरे पर रिकॉर्ड करवाया। अल्लाह ने कैमरे पर रिकॉर्डिंग करवाई मुझसे, ये मैं बताता हूँ। हमारे कल दिखाया और कैमरे पर उसने, अल्लाह ने रिकॉर्ड करवाया मेरे ज़रिए, ये मौजूद है। फिर अभी रिसेंटली थोड़े अरसे पहले, थोड़े दिनों पहले की बात ही है, मैं छत के ऊपर खड़ा हुआ था, पूरे लाहौर शहर के ऊपर मेरी आंखों तक, हद निगाह तक जहाँ तक भी जाता है, लाहौर शहर पर बादलों का पूरे लाहौर, अब कहाँ तक होगा वो कवर किया हुआ था लाहौर शहर को बादलों के बहुत बड़े टुकड़े ने। मैं छत पे खड़ा हुआ था और मेरे सर के ऊपर था वो टुकड़ा, पूरे लाहौर शहर की जितनी भी उसने कवरेज की हुई थी। उसके बाद फिर मैंने अल्लाह के भरोसे पर और अल्लाह की तरफ से आई मेरे दिल में एक बात, मैंने बस होता है एक वक्त जब होता है तो वो एक कैफियत तारी होती है, उस वक्त जो भी होना होता हो जाता है। अपनी मेरे मर्ज़ी से नहीं होता बहुत कुछ, ठीक है। मैं चाहूँ और कुछ हो जाए और अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं होता, आई एम नथिंग।
لیکن وہ جب وہ چاہتا ہے تو وہ بس ہو جاتا ہے کچھ بھی. میں نے ویڈیو آن کر لی, کیمرہ آن کیا, جو کچھ میں نے کیا وہ پورے ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں. اس کا سیریز کا نام ہے لیٹ سی واٹ ہیپنس بائی اللہ. دیکھ لو پھر کیا ہوا, کس طرح اس میں بھی 10 منٹ کے اندر ہی, اس میں پورا صاف نہیں کیا اللہ نے, لیکن 10 منٹ میں ایک دم سے سورج کی ہیٹ بڑھانا شروع کی, سورج سامنے آیا اور موسم ریورس کر دیا. اور اس کے بعد ٹھک 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 وہ جو لاہور شہر میں بارش ہوئی تھی اور ٹھنڈا موسم تھا اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی آ گئی تھی, وہ سب تیل لینے چلے گئے, موسم چینج. اب یہاں سے میں یہ سورج کا ہی واقعہ ہے, یہ بھی سورج, کیونکہ سورج کی گرمی بڑھا کر پھر وہ یہ سب کچھ بہت کچھ کرتا ہے, بادلوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اس نے میرے سامنے یہ کیا, سورج کے ساتھ ریلیٹڈ واقعات دکھائے. شمس تبریز کے وقت میں سورج گرم ہوا ہوگا اتنا زیادہ, بالکل ممکن ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. اب میں ان واقعات سے بتا دوں ثابت کیا ہوتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ ایسے ہوئے ہیں جو انبلیویبل ہے, میریکلز ہیں. ہاں جی, یہ بالکل ممکن ہے کہ سورج اتنا گرم ہو جائے کسی شہر پر کہ لوگوں کی حالت بگڑ جائے, اور اتنا گرم ہو جائے کہ جس بندے کی وجہ سے اللہ نے ایسا کیا ہو وہ بندہ امیون ہو جائے اور اس کو کوئی اثر نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک ہو گیا. حضرت بلال اور حضرت علی دونوں صحابی ہیں, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مولا علی, ان دونوں کے تو لیولز ہیں بھائی. جب مجھ جیسا کاکڑ, میں کون ہوں, میں ایک امتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, میری کیا حیثیت ہے وہ پلرز کی سامنے جو صحابہ کرام ہے. صحابہ کے لیول آپ کو پتہ نہیں ہے, صحابہ کرام کے لیول ہیں کیا, وہ ان کا ایمان, ان کا لیول, ان کے فیت, ان کی دعائیں, ان کی عبادتیں, ان کی ریاضتیں, میری کیا اوقات ہے ان کے آگے. پیروں کی دھول برابر نہیں ہوں, ابھی میں تو اولیاء اللہ کے پیر کی دھول کے برابر نہیں, وہ تو صحابہ کرام ہیں. جب میرے جیسے کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ میں اسلام کی سچائی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور بات کر رہا ہوں اور سوشل میڈیا پر ہوں اور گستاخوں کے خلاف ہوں, ڈسبلیور کے خلاف ہوں, بتوں کے پجاریوں کے خلاف ہوں, انہیں بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ چھوڑ دو ان باطل خداؤں کی پوجا, چھوڑ دو ان کی پوجا کرنا, یہ کچھ نہیں دے سکتے تمہیں. اسلام قبول کرو اور سب کے سب توبہ کرو, چھوڑ دو ان کی جیزس کی, رام کی, کرشنا کی, وشنو کی پوجا. تو یار اس ایسے بندے کے ساتھ اللہ اتنا کچھ کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کو مطلب فارغ ہے کہ اس کو بس میں ہی ملا ہوں؟ اور بھی بہت سارے بندے اس کے کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں, دنیا میں ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, نعمان علی خان ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن میں یہ کہ اسائل عدیم ہے, اور پاکستان میں بہت اور بھی ہیں, اب تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ایسا کیا ہے بھائی کہ یہ اس قسم کی نشانیاں اور میریکلز جو ہیں وہ میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں, آ چکے ہیں آلریڈی, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ اور کسی کے ساتھ کیا آ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو, مجھے میرے علم میں نہیں ہے بہت ساری, لیکن بہت سارے لوگ تھیوریٹیکلی باتیں کر رہے ہیں, تھیوریٹیکلی ہیں یا پھر کتابوں کے بیس پر ہیں. میں میریکلز کے تھرو کر رہا ہوں, میریکلز کے ساتھ ہوں, اور میں کوئی نبی تو ہوں نہیں. میں تو آپ کو بتا چکا نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کا امتی ہوں. مجھے اتنی سپورٹ کیوں حاصل ہے؟ اچھا, اگر مجھے اتنی سپورٹ حاصل ہے تو کیا شمس تبریز کو کے لیے اللہ جو ہے نا سورج گرم نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر میرے ساتھ سورج کے ذریعے ایسے واقعات اللہ دکھا سکتا ہے, تو کیا حضرت علی کے لیے سورج کو ریورس نہیں کر سکتا؟ تھوڑی سی دیر پیچھے کر دے اور جیو نا, جو بھی اثر کے حوالے سے ہے نا واقعات, کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اور اگر اللہ نے ایسا کر بھی دیا ہو تو کس کو خبر؟ اگر اللہ نے ایسا کر دیا ہو خبر کس کو؟ اگر اس وجہ سے انکار کیا جائے کہ وہ جی زمین آسمان کے نظام میں فرق پڑ جائے گا اور زمین تباہ ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو سائنس لاز, اگر ہم بات کریں تو پھر تو تباہ ہو جانا چاہیے تھا. اب تو ہم بھی نہیں ہوتے زمین پر, تو بھائی پھر چاند کے ٹکڑے ہونے پہ بھی ہو جانا چاہیے تھا. اور پھر اس سے اوپر چلتا ہوں میں بھی, ہائی لیول پہ آتا ہوں میں ادھر, ایک اور اس سے اوپر پھکی دینے, ٹھیک ہے, پھکیاں دینے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو. ابھی حضرت بلال کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جی وہ سورج نکلا نہیں تھا, بالکل ممکن ہے کہ نہ نکلا ہو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حضرت بلال ہیں, بڑی قربانیاں دی انہوں نے دین اسلام کے لیے. ایسے نہیں اللہ جو ہے نا وہ مطلب ہم جو ہے نا ایسے ہی ڈینائی کرتے ہیں کسی واقعے کو. ہاں ہمارے پاس فوٹیجز نہیں ہیں, لیکن غالب گمان, بندہ گمان کرے تو کیا ہے, ڈسبلیور مائنڈ سیٹ بنے یا بلیور مائنڈ سیٹ بنے. تیسرا تو شک والا ہے کہ پتہ نہیں ہوا ہو یا نہیں ہوا, چلو بندہ ادھر جاتا ہے. ایک بندہ امکان دیکھے گا کہ بھائی جب ایک بندے, عام بندے کے ساتھ, عام مسلم کے ساتھ اتنے واقعات پیش آ رہے ہیں, تو پھر صحابہ کرام کے ساتھ کیا نہیں آ سکتا پیش؟
پھر حضرت عمر فاروق کے زمین پہ قدم مارنے سے زلزلہ کیوں نہیں رک سکتا؟ اور دریائے نیل کو خط لکھ دینے پر دریائے نیل جاری کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر لیجنڈ کے ایک سگنیچر کرنے سے، لکھنے سے، سوشل میڈیا پوسٹ لکھنے سے لاہور شہر کے موسم پلٹ سکتے ہیں، بارش آندھی طوفان آ سکتے ہیں اور ختم ہو سکتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق کے ایک لیٹر لکھنے سے دریائے نیل کیوں نہیں چل سکتا؟ بالکل چل سکتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق ہیں، شیطان بھاگتا تھا ان سے، سائے سے بھاگ جاتا تھا۔ کیا اوقات ہے آج کل کے ان پدی اور پدی کے شوربوں کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے کہ دریائے نیل پہ خط نہیں لکھا، زلزلہ نہیں روکا، ساریہ کے حوالے سے وہ پیغام نہیں دیا وہ پہاڑوں پہ۔ ارے بھائی، جو کچھ ان کو ملا تھا، صحابہ کرام مصروف تھے دین اسلام کے غلبے کے لیے۔ اگر خالی روحانی چلے کرنی ہوتے نا، روحانی طاقتوں میں لگنا ہوتا تو صحابہ کرام پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر جاتے۔ اولیاء کرام کے پاس وقت تھا، فرصت تھی، بہت کچھ تھا، ریاستیں کرتے رہتے تھے، لے لیا انہوں نے بہت ساری چیزیں۔ اگر آج کوئی سائنسدان بیٹھا ہے ایٹم بم بنا لے یا کچھ بنا رہا ہے تو صحابہ کرام نے تو نہیں بنایا نا یہ ایٹم بم وغیرہ۔ کیوں؟ اب اس وجہ سے کیا وہ آج کا سائنسدان کیا صحابی سے اوپر مانا جائے گا؟ نہیں، صحابہ کرام صحابہ ہی ہیں۔ وہ بندہ سائنس کے اندر اسٹڈی کر کے نالج لے کے اس لیول پر ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جو اس وقت میں وہ صحابہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ ایکسس اس چیز کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ ایکسس تھے جو ان کے تھے، وہ روحانی طور پہ روحانی طاقتوں سے کر لیتے تھے علم۔ جیسے وہ کتاب کا علم والا تخت ٹرانسفر کر رہا ہے تو لازمی نہیں کہ اس کے لیے سائنس ہی پڑھنی پڑے، اللہ باطنی طور پہ بھی دے دیتا ہے، بغیر کتابوں کے پڑھے ہوئے بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے علوم کی، لامحدود علوم کا مالک ہے، انلمیٹڈ نالج والا ہے وہ۔ تو بھائی اسی لوجک کو اب آپ سمجھ لیں، پھکی پہ آتا ہوں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں نا جو واقعات میں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں، وہ یہ لوگ کہ جی یہ جھوٹا ہے واقعہ۔ حضرت یوشع بن نو، ٹھیک ہے، حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے ساتھ کا واقعہ پوچھ لینا انہی ڈسبلیوروں سے، یہ اس کا انکار نہیں کریں گے اس واقعے کا، کہیں گے ہاں جی انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی جب وہ میدان جنگ میں تھے اور لڑائی ہو رہی تھی، اور جی وہ سورج غروب ہونے والا تھا اور اگر وہ چلا جاتا جنگ ہارنے کا موقع وقت آ گیا تھا، ایسی سچویشن تھی کہ وہ جنگ ہار سکتے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس سورج کو روک دے۔ اللہ نے سورج روک دیا، فریز کر دیا مومنٹ پر۔ اب ٹائم کدھر گیا؟ اب زمین و آسمان کا نظام کدھر گیا؟ اب گلیکسیز اور بلینز اور یہ ساری چیزیں کدھر گئیں اس ٹائم پر؟ ہے کسی کے پاس اس کا جواب؟ حضرت یوشع، اگر کوئی کتابوں پہ قرآن و حدیث والی چیزوں پہ بلیو کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی بلیو کرنے والا بندہ حضرت یوشع علیہ السلام کے حوالے سے جھٹلا نہیں سکتا، اس کی جرت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ چلو قرآن میں نہ ہو، ایک بات کرتا ہوں تو صحیح حدیثوں میں مل جائے گا۔ اب کیا ہے؟ ہاں جی حضرت یوشع کے لیے تو ہوا تھا، کیوں؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب تو اگر کتاب بنیاد ہوتی ہے تو پھر ایتھسٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، ایتھسٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب میں لکھا اور عقل سے پیدل واقعہ نظر آ رہا ہے تو ہم نہیں مانتے، جاؤ اگر اصل ہے تو کر کے دکھاؤ دوبارہ۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا تانے مارتے ہیں لوگ اولیاء اللہ کو کہ پیشاب نہیں روک سکتے، میریکل نہیں دکھا سکتے، ایک کیمروں کے دور میں آ نہیں سکتے، دکانیں بند ہو گئیں، اب تو میریکلز نہیں ہوتے، ارے ان کی اب چلتی نہیں ہو، کیمروں کے دور میں پہلے ہوتا تھا، یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا، کب ہے جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فلانا ہے۔ تو بھائی پھر ایتھسٹ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ جھوٹ اور فراڈ ہے، ان کو کیسے منوائیں گے ہم؟ کیسے منوائیں گے؟ آپ کیسے منوائیں گے؟ بتا دیں مجھے۔ چاند کے ٹکڑے منوا لیں آپ، سمندر کے ٹکڑے منوا لیں ایتھسٹ کو، آپ کر کے دکھائیں گے سمندر کے ٹکڑے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ دنیا کے سارے ایتھسٹ کو سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ ایگری ہوتے ہیں؟ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں اتنی بڑی؟ یہ قرآن جب نازل ہوا نا، انسان نے اٹھا لی ذمہ داری، باقی مخلوق نے نہیں اٹھائی۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ بادشاہ رب العالمین کا کلام، وہ جو اس نے جو کہا ہے اس کے الفاظ ہیں، بادشاہ کے الفاظ ہیں۔ بلینز آف 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 گلیکسیز کا مالک، بلینز آف کریچرز کا مالک، وہ جو کہہ رہا تھا، اس نے جو کہا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ قرآن بادشاہ کے الفاظ ہیں، اس بادشاہ کی شان کیا ہے، اس کے الفاظوں کی طاقت کیا ہوگی؟ وہیں تھوڑی جو ہے کتاب کا علم والا تھا جو تخت ٹرانسفر کر دیا، ایسے ہی تھوڑی قرآن کے جو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں یا قرآن کے ذریعے سے لاعلاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ایسے ہی نہیں کر دیتے، کچھ ہے۔ تو حضرت یوشع کے لیے سورج رکا، کوئی نظام کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑا، سب چلتا رہا۔ جب جنگ جیت گئے، کام ہو گیا، سورج چل پڑا۔
अब सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा था या ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही थी उस टाइम पर? अगर ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो सूरज रुकने से क्यों नहीं फ़र्क पड़ा, और अगर सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है तो तब भी क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ा? साइंस के मुताबिक, जो साइंस के सारे एक्सपर्ट में आप दुनिया के बैठा लें, आज के 21वीं सदी के बड़े बड़े साइंटिस्ट, टॉप नॉच चोटी के साइंटिस्ट बिठा लें सारी दुनिया के, और उनको बोल हैं चांद के टुकड़े हुए 2 टुकड़े, फिर मिल गया, पहाड़ के अंदर से ऊँटनी आ गई, समंदर के टुकड़े हो गए, आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेअसर हो गए, हवा के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़ रहे थे, तख्त बिल्कीस ऐसे आ गया था पलक झपकने से पहले, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इतने सारे लोग मार दिए फिर दोबारा ज़िंदा कर दिए थे, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने परिंदे कटवाने के बाद फिर ज़िंदा करके दिखा दिया, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के लिए रूह कब्ज़ कर ली, फिर उनके सामने गधे को ज़िंदा करके दिखा दिया, और आनन फानन पोस्ट चढ़ा के, खाल चढ़ा के, खून भर के, सब कुछ करके ऐसे खड़ा कर दिया जैसे वो कुछ हुआ ही नहीं था। 100 साल के बाद सड़ा गला गधा। वो अल्लाह वाहिदुल क़हार, वो कौन सी ताकतें रखता है? आपको क्या मतलब क्या आइडिया है? मुझे आइडिया नहीं है आज तक हुआ, इतने सारे इल्म सीखने के बाद भी मेरी ये हालत है कि मैं इस वक्त अपने आप को, आई कंसिडर माई सेल्फ लोएस्ट इन द नॉलेज इन होल वर्ल्ड, इन होल यूनिवर्स। मैं सबसे कम इल्म वाला हूँ इस वक्त दुनिया में और पूरी कायनात में। ये मेरी हालत है क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें समझ ली कि मैं सब कुछ समझने के बाद अभी भी कुछ नहीं सीखा। ये मेरे इल्म का हाल है। सो कोई इसमें शर्म की बात नहीं है क्योंकि मैं समझ गया हूँ, मुझे अंदाज़ा हो गया है इस कायनात के अंदर जितनी बड़ी सल्तनतों का मालिक बैठा हुआ है ना, उसने जितने उलूम रखे हैं अभी इंसान ने कुछ भी नहीं सीखा है। रूह के बारे में कुछ नहीं सीख सका। फिज़िकल वर्ल्ड में जितनी तरक्की है ये 0.1% ही होगी मुश्किल से। बहरहाल यहाँ तक जो मैंने बातें कही हैं, अगर आप अपनी अकल को यूज़ करें, कॉमन सेंस को यूज़ करें, लॉजिक को यूज़ करें, साइंस को यूज़ करें, तो यार या तो आपको, अगर आप किताबों की बुनियाद पर वाक़यात को झुटलाएंगे, मिरेकल्स को, तो कुरान में लिखे हुए सारे वाक़यात आपको झुटलाने पड़ जाएंगे लॉजिकली, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है लॉजिकली, अकल नहीं मान सकती, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि मैं अगर हाथ से बैठ के इशारा कर दूँ चांद टुकड़े हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैं कैसे मनवा लूँ किसी एथिस्ट को कि ये मुमकिन है कि एक इंसान ऐसा करे तो हो जाता है। लेकिन मैं वो सब कुछ मनवाने के हवाले से बात कर सकता हूँ, कलाम कर सकता हूँ, जो मैं दिखा सकता हूँ और मैं दिखा चुका हूँ, वो मैंने डाल दिया। अल्लाह की तरफ से कितनी एक मुसलमान को जिम्मेदारी है। एक तो ये क्या है कि जब कन्वे द मैसेज, पैगाम पहुँचा दो, खोल के बाद समझा दो, बता दो, इसके बाद जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे झुटलाए, बस ये है। अब डंडा लेके नहीं, कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा लाजमी जो मैंने कहा इसको मानो, आपकी मर्जी, जितनी बातें माननी है माने, जितनी झुटलानी है झुटलाएं, ये आपका फैसला है। प्रोज एंड कॉन्स यू हैव, अच्छी बुरी साइड आपके सामने, मेरी पूरी स्पीच आपके सामने, जो मानना है माने, जो नहीं मानना नहीं माने। अल्लाह खैर सल्ला। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँचा दो मेरी तरफ से, अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो। सो भाई पहुँचाने की बात है, डंडा पकड़ के मार के उसको घसीटने की थोड़ी बात है। भाई एक बंदे को नहीं पता, भाई झूठ बोलना आराम है, कह दिया ख़त्म हो गई बात। अब वो आगे से आपको गालियाँ दें, मारें, पीटे, कुछ भी करें, वो फिर रिएक्शन आता है। मेरी ये वीडियो है, मेरा ये काम है कि मैं आराम से बेफिक्र हो के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो मेरे साथ वाक़यात पेश आए हैं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है इस मौजू पे, मैं उनमें से जो नुक्ते निकाल सकता हूँ, जो बता सकता था, मैंने बता दिया। और एविडेंसेस जो उससे रिलेटेड थे वो भी मैंने साथ में स्क्रीन के ऊपर आपको डेफिनेटली नज़र भी आए होंगे। और वो मैंने डेफिनेटली इसलिए क्योंकि मेरे वाक़यात जो हैं वो सच्चे हैं। अपनी तरफ से बैठ के मैं ऐसी बोंगियाँ नहीं मार रहा यहाँ पर। ये जी हो गया मेरा काम। अब आपको इस बात को तस्लीम करना है कि अल्लाह इस बात पे कादिर है कि वो कोई भी लॉ तब्दील करे तो ज़मीन और आसमान के निज़ाम में कोई तब्दीली ना हो। क्या ये मुमकिन है या नहीं? अगर आप कहते हैं हाँ, तो फिर सीधी सी बात है, फिर अल्लाह ने किसी के लिए अगर माजी में दिखाए होंगे ऐसे वाक़यात तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप नहीं मानते दैट्स ओके, आप ये कह सकते कि जी मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने देखा नहीं। लेकिन एक बंदा कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नबियों के अलावा किसी के साथ, सहाबा के साथ भी नहीं हो सकता, औलिया के साथ भी नहीं हो सकता, आम मुसलमान के साथ भी नहीं हो सकता, और वो ये कहे कि कैमरों के दौर में तो मौजज़ात अल्लाह करता ही नहीं है, कैमरों के दौर में तो अल्लाह कोई निशानियाँ नहीं दिखाता, झूठ बोल रहा है। वो सबसे बड़ा झूठा खुद है, वो अल्लाह पे झूठ बांध रहा है। ये तो वो हरकत हो गई
جو یہ مصنوعی خداؤں کے پجاری بیٹھ کے جو رام کرشنا وشنو ہنومان جیزس تھور اور زیوس اور سیتا میتا گینا وغیرہ کو جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ تو بات وہ ہوگی جو قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا بار بار، اور ہر جگہ پہ کئی جگہوں پہ ان کو کتنی مثالوں سے سمجھایا ہے کہ ان کو پکارو، تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے، انہوں نے یہ نہیں بنایا، انہوں نے وہ نہیں بنایا، یہ ایسی چیز نہیں بنا سکتے، ویسی چیز نہیں بنا سکتے. وہ کس کو بول رہا ہے اللہ؟ کس کو؟ انہیں انسانوں کو تو بول رہا ہے، یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو خیالی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے ان کی پکار کا، وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے کچھ بنا نہیں سکتے. اللہ جب چاہے عدم سے وجود میں چیزیں لا کے بنا کے دے سکتا ہے کسی بھی انسان کو جس کے لیے وہ چاہے. حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے خوش ہو کر یہ سہولت دی ہوئی تھی کہ ان کو بغیر موسم کے پھل بھجواتا تھا ان کے گھر پر جہاں وہ حجرہ تھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب وہ دیکھا انہوں نے بس دیکھ لیا، انہیں پتہ لگ گیا، یہ تو ان کو ایک آئیڈیا ہو گیا ان کے مقام کا. انہوں نے وہاں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لی. اس مقام پر پتہ لگا کہ جہاں جی جو برکت والے مقام ہو، جو اولیاء اللہ کے مقام ہو، جیسے کہ جو اولیاء اللہ جہاں پر ہیں مزارات وغیرہ، اگر بندہ وہاں جا کر اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا، اوکے، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرے تو قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، رحمت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ویڈیو گیم کی مثال، جب آپ گیم کھیل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایک جگہ ہولینس زیادہ ہے، ہولی پاور زیادہ ہے، تو جب آپ کے پاس نہیں، آپ وہاں جا کے بف لیں گے، ہیلنگس آپ کے اندر، ہیلنگ پاور، بفنگ پاور زیادہ ہو جائے گی. آپ نے ورلڈ آف وار کرافٹ کھیلا ہو، اگر یہ ڈوٹا کھیلا ہو یا ایم ایم او آر پی جی کھیلے ہو گیم، یار جو آئٹم آپ پہنو گے، جو ڈریس آپ پہنو گے، جو گیئر آپ لگاؤ گے، تو آپ کو پاورز نہیں ملیں گی اس گیئر کی. آپ بیسک آئٹم پہنے رہو تو پہنے رہو، جس نے لیجنڈری آئٹم پہن لیا تو پہن لیا، وہ لیجنڈری آئٹم پہن کے کام کر رہا ہے، وہ لیجنڈری آئٹم پہن کے گیم کھیل رہا ہے. آپ بیسکس پہ کھیل رہے ہیں تو آپ کا اور اس کا ویسے بھی مقابلہ نہیں ہوگا یہ کہ آپ کو اپنا گیم پلے بڑھانا پڑے گا، انکریز کرنا پڑے گا کہ یار اس کے پاس لیجنڈری آئٹم ہے تو میں نے اب اس لیول تک پہنچنا ہے، یہ اس سے آگے پہنچنا ہے، اس سے آگے جانا ہے، اور آگے دیکھوں گیم میں اور کیا کیا ہے. یا فلاں جگہ ٹیمپل گئے، کوئسٹ ہوتے ہیں جی، ادھر کوئسٹ لیا حل کرنے کے لیے، فلاں علاقے میں گئے، اتنے مووز مارے، اتنے جو ہے نا وہ آئٹم وہاں سے ڈراپ ہوئے، اتنے نکال کے سیل کر دیے، اتنا آکشن ہاؤس میں بیچا، پھر سکے جمع کیے، پھر جو وہ گاڑی خرید لی، پھر جو گھوڑا خرید لیا، ماؤنٹس بھی لے لیے ہیں، گن بھی لے لی، تلواریں بھی ہیں، اور ہیرو بنا کے پھر رہے ہیں اپنا اچھا کوٹ پینٹ، یہ وہ سب. کیسے کیسے گیئر چینج کرتا ہے انسان. گیمنگ ورلڈ میں سیدھی سیدھی مثالیں موجود ہیں. گیمنگ ورلڈ میں پاسبلٹیاں کیوں ہوتی ہیں؟ گیمنگ ورلڈ سے بھی سمجھا جاتا ہے نا روحانیت کی دنیا کو. فزیکل ورلڈ کیا ہے؟ 3D ورلڈ ہے، یہ تو 3D ورلڈ ہے. واٹس مور، میٹرکس مووی کے اندر کیا دکھایا گیا تھا آج سے کئی سال پہلے؟ بہت اس حوالے سے میں نے کئی موویز دیکھی ماضی میں. آئی نو اس فلم انڈسٹری، گیمنگ، کارٹونز اور یہ ہالی ووڈ شالی ووڈ وغیرہ پتہ ہے مجھے. سو اس بیسس پہ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں تو مجھے تو پتہ ہے ان سب چیزوں کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ریئل ورلڈ کی. گیمنگ کی دنیا میں، کارٹون کی دنیا میں، فلم کی انڈسٹری کی دنیا میں کمپیوٹر ایفیکٹس کے تھرو، کمپیوٹر کے تھرو کام ہوتا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے تھرو کام ہوتا ہے، کیمرہ مین ہوتے ہیں، کٹس ہوتا ہے، اس میں وہ باقاعدہ پوری پلاننگ سے اسکرپٹ کے ساتھ پورا کام ہوتا ہے. مجھے اتنی ایڈوانس کا نہیں پتہ، وہ جانے جو اس فیلڈ کے ہیں. میں کوئی پروفیشنل ایکٹر تو نہیں ہوں، لیکن کمپیوٹر میں نے آن لائن کورسز، ویڈیو کورسز اور ٹریننگ وغیرہ یہ سب کے حوالے سے جو میری نالج تھوڑی بہت ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ماضی میں نے فلیش اینیمیشنز وغیرہ پہ بھی کام کیا، تو اس لیے مجھے آئی ٹی کے اندر تو میں الحمدللہ 25 سال مجھے ہو گئے، تو آئی ٹی انڈسٹری کے اندر بھی اتنا کام کیا، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، نیٹ ورکنگ، اتنے سارے میرے ایکسپیرینسز ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی مسجد کا مولوی بیٹھ کے آپ کو بات کر رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی ٹیکنالوجی کے اندر ہوتا کیا، یا کمپیوٹر سے کیا کیا ممکن نہیں ہے. اسے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس نے ایسے ہی کسی چیز کو دیکھ کے ایسے ہی بس تکا مار دیا. تکا نہیں مارا، پرسنلی ایکسپیرینس، اور پرسنل ایکسپیرینسز کی بنیاد پر، نیچرل ایونٹس کی بنیاد پر، میریکلز کی بنیاد پر اور ماضی کے واقعات کی بنیاد پر میں انہیں ایک سمری کرنے کی کوشش کی یہاں تک. یہ 50 منٹ کی ہونے والی ویڈیو. سو اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ واقعی میں علم کے تلاش میں تھے، آپ کو اتنی پیاس تھی کہ یار یہ جو ہوا ہے اب یہ صرف سورج کا نہیں رہا، یہ تو آپ کو اب ایک میریکلز کا جو ایک ایشو تھا، اولیاء اللہ کے خلاف گستاخی کا جو ایشو تھا اور صحابہ کرام کے خلاف جو گستاخیوں کا ایشو تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے میریکلز اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیے، یا انہوں نے کوئی کام کیا اور تب اللہ کے حکم سے میریکل ہو گیا. ٹھیک ہے، اردو میں معجزہ اور کرامت وغیرہ کہتے ہیں، اور لیکن ایکچولی میریکل ہوتا ہے. تو وہ جو ان کے ساتھ ہوا بالکل ٹھیک تھا، بالکل ممکن ہے. یہاں پر صرف ایک چیز ہے کہ ایک طبقہ علماء سو کا بھی ہے
وہ بھی علماء سو والا وہ جو طبقہ انکاری بنا پھرتا ہے، لیکن اپنے فرقے کے والوں کی کرامات کو مانتا ہے، دوسرے فرقے والوں کی کرامات کو ڈسبلیو کرتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ فرقوں کی وجہ سے کوئی وہ سب لوگ کافر نہیں ہیں، مسلمز ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں، لیکن وہ اپنے فرقوں کی وجہ سے اپنے ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر کہتا ہے. تو وہ اپنے والے فرقے کے بزرگوں کی تو کرامات کو مانے گا، کرامت دوسرے والے فرقے کی یا گروپ کے کسی بزرگ کی کرامت اگر ہو جائے تو اس کو وہ کیا کہتا ہے یہ استدراج ہے، یہ جادو ہے، یہ تو نظر کا دھوکہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کوٹ کریں گے کہ فلاں ولی نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ لو اور وہ شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ رول اللہ نے سیٹ نہیں کیا، مجھ سے سن لو. اور اگر کسی نے کسی ولی پہ یہ قول منسوب کیا ہوا بھی تو یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بکواس قول ہے. اس لیے کہ اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے. لازمی نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا پہنچا ہوا ولی ولایت کے مقام پر ہی ہوگا تو ہی اللہ اس سے دین کا کام لے رہا ہوگا، نہیں. اسی دنیا میں، اسی معاشرے میں، اسی پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں، کوئی زنا کے اندر پھنسا ہوا تھا، زانی تھا، آج دین کا کام کر رہا ہے. بلکہ دنیا پہ چلے جاؤ نا، گلوبل لیول پہ دیکھ لو کتنے مسلم اسکالرز ہیں، پریچرز ہیں، تبلیغ میں ہیں. کوئی زنا کر رہا تھا، کوئی شراب پی رہا تھا، کوئی لڑکیوں سے بدکاریاں کر رہا تھا، کوئی سود کھا رہا تھا، کوئی رشوت لے رہا تھا، کوئی قتل کر رہا تھا، بچوں کے ریپ کر رہا تھا. ایسے لوگ، کوئی مسجدوں کو توڑ رہا تھا، کوئی گستاخیاں کر رہا تھا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ان میں سے بھی اللہ نے جس کو چاہا اٹھایا اور اس کو ہدایت دی، کیونکہ ہدایت اللہ کے کنٹرول میں نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، اللہ دے سکتا ہے. اللہ نے ہدایت دے کر اس سے کام لے لیا اور آج وہ کام کر رہا ہے دین کا، جس کو جس طرح کی بھی توفیق ملی ہے. سو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. کسی ڈسبلیور کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی ہماری عقل میں یہ واقعہ نہیں آتا، یہ کوئی لوجک نہیں ہے کسی واقعے کو جھٹلانے کی. آپ کو یہ اختیار تو ضرور ہے کہ آپ کسی کا، جیسے میرے واقعات ہیں، آپ یہ کہہ سکتے جی ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے آپ نہیں مانیں، آپ کی مرضی. اور یا آپ یہ کہیں گے جی وہ بس جب تک وہ نبی آتے تھے تب تک تو اللہ جو ہے نا وہ الہام بھی کرتا تھا، کشف بھی ہوتے تھے، سچے خواب بھی تھے، اور یہ اس کے بعد تو جی اب کچھ نہیں ہوتا، اب تو بس. پھر وہی نعوذ باللہ وہ والی بات کہ آپ پھر وہ خیالی خداؤں میں اور اصلی خدا میں فرق کیا رہا. اللہ کی عبادت پھر کوئی کیوں کرے، کوئی غیر مسلم اللہ کو کیوں پوجا کرے، کیوں پوجا پاٹ کرے؟ پھر خیالی خداؤں کی پوجا میں اللہ کی پوجا میں فرق کیا ہے؟ اگر اسے کچھ ملنا ہی نہیں ہے، اگر اسے کوئی مدد ہی نہیں ہونی، اگر اسے کوئی فزیکل طاقت ہو تو ویسے بھی مل جاتی ہیں انہیں. کتنی ترقی پر ہیں وہ لوگ مشینوں کے ساتھ. اسپریچول پاور بھی بہت ساری مل جاتی ہیں غیر مسلموں کو، بہت سارے غیر مسلموں میں پنڈت پادری وغیرہ ہیں جن کے پاس کتنی اسپریچول پاور ہے. تو پھر کیوں کریں بھائی وہ اسلام میں کیوں آئے؟ کیا کوئی ریزن ہو؟ کیا ریزن ہے؟ ہاں یہ ریزن ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں آنے کے بعد یا اسلام میں اگر کوئی ہے تو جب وہ اللہ کی بات کو ماننے کی کوشش کرتا ہے، پریکٹیکل مسلم بننے کی کوشش بھی اگر کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا پرفیکٹ بن جائے 100%، وہ اپنی نیت سے شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اپنا پریکٹیکل مسلم بننے کی کوشش میں، اچھا بننے کی کوشش میں، اگر وہ نیک رہا، نیک رہتے ہوئے مر جاتا ہے، اگر اس نے فزیکل پاور حاصل کر لی ہو، کچھ جیسے جسم طاقتور ہے، پاورفل ہے، کچھ بھی ہو، تو بھائی اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے. نیک مسلمانوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. ایک بندہ ایک لڑکی بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، میک اپ کرتی ہے اپنے جسم کو خوبصورت رکھنے کے لیے، وہ خراب نہیں کرنا چاہتی. مرنے کے بعد گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، کیا فائدہ اتنی محنت کا؟ تو بھائی جب کوئی غیر مسلم ہوتا ہے تو سارے غیر مسلموں کے جسم بدبودار ہو کے سڑ گل کے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو نیک مسلم ہوتا ہے اس کا جسم سلامت رہتا ہے. تو اگر کوئی نیک مسلم بنا ہوا ہے اور اچھے عمل بھی کر رہا ہے اور اس نے اپنے جسم کو بھی خوبصورت بنا لیا ہے، بال بھی پیارے، چہرہ بھی پیارا ہے جی، کپڑے وغیرہ سوٹ بوٹ بھی اچھے خوبصورت، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے. اگر وہ اچھا بنا ہے وہ اور اس حال میں اس کا انتقال ہو جائے، تبھی موت، تو اگر نیک ہوگا تو اس کا جسم ویسے کا ویسے ہی رہے گا، لو جی بچ گیا پرماننٹلی، قیامت کے دن اب اٹھے گا وہ، لیکن جسم تو صحیح کا صحیح قبر کے اندر. اور روحانی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتی، کم بھی نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہیں. اسی وجہ سے شاہ یقیق بابا جو ہے، جو یہ چوہڑ جمالی گاؤں میں ہے، صوبہ یہ ٹھٹہ شہر میں چوہڑ جمالی گاؤں میں شاہ یقیق بابا کی روح وہ لاعلاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن اور سرجریاں کر رہی ہے. واہ میریکل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کچھ حاصل کیا تھا انہیں شہید کر دیا گیا، کسی کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے ان کو یہ لیول دے دیا، یہ درجہ دے دیا کہ آج وہ روحانی سرجن کے نام سے مشہور ہے. میڈیا رپورٹس، پروگرام وغیرہ انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے BBC اردو نیوز وغیرہ ان کے اوپر ہیں. کیوں ہے یہ؟ کس نے دی یہ عزت ان کو؟ وہ تو قبر کے اندر ہے 500 سال سے. ہاں تو ایک شہید سنی مسلم
لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن اور سرجریاں کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ اس کی روح کر رہی ہے اس شہید مسلم کی. مسلم سینٹ بزرگ ہیں اور ولی اللہ ہیں. ایک ولی اللہ علاج اور آپریشن کر رہے ہیں. فزیکلی نظر ہی نہیں آ سکتے, جسم قبر میں, تو کون؟ اور روح وہاں پہ کام کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے؟ نو بڈی نوز, اللہ کے سوا. وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے انہیں کیا دیا. آ گیا سمجھ میں؟ میریکلس ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک ہیں مولانا ابرار عالم صاحب, عالمی روحانی ڈاکٹر, گھر پہ بیٹھے بیٹھے دور دراز دنیا میں کہیں بھی موجود لا علاج مریضوں کے علاج کرتے ہیں اللہ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے. ہاؤ تھنک, ان کے پاس علم ہے ایسا, وہ اپنے اس علم کے تحت کام کرتے ہیں. جو بھی دعا صدقے خیرات وغیرہ کچھ بھی ان کے پاس ہے, وہ علم ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, مریض دنیا میں کہیں بھی ہو, وہ اپنا کام کرتے ہیں, مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ لا علاج مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طاقت سے. واٹ از دس؟ اب تخت سلیمان والی بات نہیں ہے یہاں, لیکن سملر کائنڈ آف دیٹ. ہی آن ہز ہوم اینڈ مریض اینی ویئر ان دا ورلڈ, اور جی ہیلنگ ہونا شروع ہو رہی ہے. کیا وہ اللہ سے بھی دعائیں کر رہا تھا پہلے, نہیں ہو رہا تھا کچھ, یہ کیا ہوا کہ جی ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو 21ویں صدی میں کئی مثالیں ہیں. میں نے کچھ اپنے واقعات بھی بتا دیے, کچھ آپ کو میریکلس کا بھی بتا دیا, 2 مسلمس کے حوالے سے بھی بتایا. دونوں سنی مسلم ہیں, ایک زمین کے اندر ہیں, ایک زمین کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. سو اور دونوں ہی اپنے اپنے کام کے ماہر ہیں. دونوں کو اللہ نے الگ الگ مقام دیے ہوئے ہیں, ان کے اپنے اپنے لیولز ہیں. میں کون؟ میں تو اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں, ٹھیک ہے. میں اسٹوڈنٹ آف نالج, اللہ کا بندہ. جو مجھے پتا تھا, جو ایکسپیرینسز ہوئے, میں نے بتا دیا. اگر آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو بھی ٹھیک ہے. جو سیکھا ٹھیک ہے, جو غلطی ہوئی وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. آگے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں نہ کریں وہ بھی آپ کی مرضی, ٹھیک ہے. اپنے خیال رکھنا. میں تو ذیشان ارشد. اللہ حافظ.